अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा कि लगता है इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं के अंदर भी एक मफामत वाली जो है वो सिचुएशन बनने लगी। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे तमाम सियासी जमातें जो हैं वो असल ताकत का मरकज़ और असल में जो जिस चीज़ को मुक़द्दस जानने लगी हैं वो है पार्लियामेंट। चूँकि हमने देखा कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब मफामती सिलसिला, कभी जो शिकवा कभी जवाब शिकवा, और उसके बाद शीरो शक्कर होने की जो कोशिशें हैं वो दोनों साइड से, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों साइड से हो रही हैं। अगर हमने देखे, अगर अपोजिशन की बात करें या पीटीआई की खास तौर पर बात करें तो उनका पहले एक बड़ा रिजिड किस्म का मौक़िफ़ था कि हमने किसी भी सूरत हुकूमत वक्त के साथ मेज़ के ऊपर मफामत के लिए या मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठना। जबकि अब जो है उनका ड्रामेटिक एक 180 डिग्री शिफ्ट आ गया उनके स्टैंड के अंदर। उनकी जो मुतालबात हैं वो भी मेन मुतालबात से पीछे हट गए हैं। लगता है ऐसा है कि इस वक्त जो है पोजीशन ऑफ वीकनेस या डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर आ गई। एक तासुर है, इसके ऊपर देखेंगे कि अब वाकई में ऐसा है भी सही कि नहीं। दूसरी जानिब जो हुकूमत है उनकी जानिब से जो है कभी जो है मिक्स्ड सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। कभी जो है स्पीकर अयाज सादिक साहब की भी बीच में एंट्री होती है। वो कहते हैं कि मेरा ऑफिस जो है वो 24 आवर इस काम के लिए, मुज़ाकरात के लिए जो है वो हाजिर है। और उसके साथ साथ कभी जो है वो ख्वाजा आसिफ के साथ जो है उसके अलावा ऐसे भी बड़े सीनियर वज़रा वो बयानात देते हैं कि कभी भी जो है बंदूक की नोक के ऊपर या सिविल नाफरमानी की लटकती तलवार के साथ जो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस तमाम कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि इस वक्त जो इकॉनमी है उसकी ट्रेजेक्ट्री बड़ी ऊपर जा रही है। इस वक्त हम पहली बार बड़े अरसे में जो है करंट अकाउंट सरप्लस की जानिब जा रहे हैं। आज भी आपने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है किस तेज़ी से बुलंदियों की जानिब सफ़र कर रही है। तो क्या ये जो मुआशी सिचुएशन है, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये जवाज़ है हुकूमत के पास जिसकी वजह से उनका जो है एक बड़ा एक फर्म और रिजिड किस्म का पोस्चर सामने आ रहा है। और आगे क्या हम मफामती सियासत की जानिब जाएंगे? क्या वाकई में पार्लियामेंट की जो है वो मुकद्दस और असल ताकत का सरचश्मा बनकर उभरेगी? इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन तमाम पहलुओं के ऊपर नजर सानी करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन, तर्जिया निगार शौकत पराचा साहब। आपका जो धीमा अंदाज़ है, धीमे और शुस्ता अंदाज के अंदर आप इस तरीके से तर्जिया लोगों के सामने रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि सख्त सख्त बातें भी और बड़ी इतना जिसे कहते हैं ना कि एक रिजिड किस्म की कुछ खबरें वो भी शुस्ता अंदाज के अंदर, धीमे अंदाज के अंदर जो है हमारे सामने आज हमारी ऑडियंस के सामने रखें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, पहली बार आप हमारे स्टूडियो में आए, तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ कि इस वक्त कभी जो है मुज़ाकरात की बाज़गश्त होती है, कभी होती है कि दोनों साइड्स बड़ी रिजिड हो जाती हैं, कभी हमें जो है वो एक गरजदार किस्म का स्टैंड नज़र आता है। उन्होंने गंडापुर साहब को रखा हुआ, जैसे आपने देखा कि हॉकिश और डविश एलिमेंट्स दोनों साइड्स के ऊपर ही मौजूद हैं। कौन सी साइड प्रिवेल करती नज़र आ रही है? थैंक यू सो मच। इट्स रियली अ प्लेयर कि मैं इधर आया हूँ आपके स्टूडियो में। इट्स एन ऑनर फॉर अस। बात यह है कि वो सॉफ्ट साइड रखें या रिजिड साइड सामने ले आएँ, लेकिन पीटीआई का स्टैंस एक रिजिड ही रहा है। और थ्रू आउट जब से पीटीआई इस मौजूदा फॉर्म में आई 2011 के बाद, वो हमेशा सख्त ही रहे हैं। वो 2014 का धरना हो, उसके बाद फिर पनामा वाले जो इवेंट्स हुए, वो कभी लाहौर में घेराव होता था, लाहौर जाना होता था, एक ख़ास पॉइंट था, या फिर इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना था जब ज़हीर अनवर जमाली साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया था। नवंबर की पहली तारीख थी, 2 तारीख थी। पीटीआई अब भी जो असल पीटीआई है वो सख्त है, स्ट्रॉन्ग है, हॉकिश है। वो मेरा इशारा बानी पीटीआई खान साहब की तरफ है। फ़ैसला करना है खान साहब ने। खान साहब के रोज़ाना के बयानात देख लें जो ट्वीट की शक्ल में हमें नज़र आते हैं, और कभी उन्होंने डिसोन नहीं किया, वो सख्त हैं। बाकी ये जो पार्लिमान के अंदर उनकी तकारीर हैं, शेर अफजल खान मरवत साहब हमेशा अच्छा बोलते हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब हमेशा अच्छा बोलते हैं। उस वक्त भी वो अच्छा बोल रहे थे बैरिस्टर गौहर खान साहब जब ये सो कॉल्ड सिविल नाफरमानी की बात हो रही थी, जब ये 24 नवंबर 24 नवंबर की लास्ट कॉल की बात हो रही थी, जब बात हो रही थी वो शंघाई तामन तंजीम के इजलास से पहले गंडापुर साहब इधर आए थे। गंडापुर साहब ने ही उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना होता है जो खान साहब बनाते हैं। अब इस माहौल में आपकी मेरी सबकी ख्वाहिश हो सकती है कि मुज़ाकरात हों। ये दीवार पे लिखा हुआ है थिंक आउटसाइड द बॉक्स।
but nobody is thinking outside the box. اچھا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیسے ٹویٹر کے اوپر اور ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر ایک بڑا ریجڈ اسٹینس ابھی بھی لیا ہوا ہے, ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف. آپ نے دیکھا کہ آج فواد چودھری صاحب کی ڈالے میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے خان صاحب کے ساتھ, اور جو رپورٹس میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق انہوں نے ان کو میسج یہ دیا کہ آپ جب تک باہر سے بیٹھے ہوئے اپنی جو ہینڈلنگ ہے ٹویٹر کی جیسے ہو رہی ہے, اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے اور ایک سافٹ میسج وہاں سے آنا نہیں شروع ہوگا تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور ایک اور بھی خبریں جو آ رہی ہیں کہ فیصل چودھری اور اس کے علاوہ فواد چودھری یہ دونوں لیڈنگ پوزیشنز کے اندر ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں. میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں فواد چودھری صاحب کی باتیں مانتے ہیں, اس بار وہ ان کی بات کے اوپر کان دھریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ فواد چودھری صاحب نے نہیں کرنا. فواد چودھری صاحب ایک مشورہ دے سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب کا تو ابھی یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں. فواد چودھری صاحب خود کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں, میں کبھی نہیں چھوڑ کے گیا. لیکن آپ کو معلوم ہے خود خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کروں گا. ابھی تک ملاقاتیں 2-3 ہو چکی ہیں. اچھی بات ہے کہ فواد چودھری صاحب شروع میں جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ویسے ہی کھڑے ہیں اس وقت. دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ جو باہر بیٹھے ٹرولرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں وہ تو فواد چودھری صاحب کو بھی نہیں چھوڑتے. فواد چودھری صاحب کو ہیڈ آن کولیجن لیتے ہیں اور وائس ورسا. پھر فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے بولڈ نڈر آدمی ہیں, وہ بھی کسی سے نہیں ڈرتے, وہ بھی کھل کے بات کرتے ہیں. بات ان یوٹیوبرز کی نہیں ہے, بات یہاں بیٹھے ہوئے ہاکس کی نہیں ہے, بات خان صاحب کی اپنی سوچ کی. آپ نے خواجہ آصف صاحب کو سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ کیا گارنٹی ہے جب یہ کمیٹی اگر واقعی کو ڈائلاگ ہو جائے, واقعی بات چیت آگے بڑھے, واقعی کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, کیا خان صاحب اس کو تسلیم کریں گے؟ میرے لیے بھی یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ خان صاحب کی 2-3 پہلے باتیں ہوئیں. مثلا میں آپ کو ایک یاد کراؤں, اب نیب والے لاء پہ کچھ سفارشات یا مذاکرات کے بعد انہوں نے اپوزیشن سے, جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے, اپوزیشن سے مانگی تھیں کہ آپ ہمیں بتائیں. انہوں نے 38 پوائنٹس لکھے تھے کہ یہ ترامیم ہونی چاہیے. وہ ترامیم کیا ہوتی؟ اوپر سے اس وقت کی اپوزیشن کو اس وقت کی حکومت نے کہا کہ یہ تو آپ این آر اوز کی لسٹ لے کے آ گئے ہیں. جب آپ نے ٹاکس کی, آپ نے خود کہا کہ ہم ٹاکس کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا. ایون 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی انڈائریکٹلی مولانا فضل الرحمان کے ذریعے سے دیور ان ٹاکس, مگر بعد میں جو ہے اسے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں چونکہ انڈیالا سے ایک صاف میسج آ جاتا ہے. آپ نے بڑا خوبصورتی سے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو لیکن ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ مذاکراتی ٹیم جو ہے خان صاحب کی اپنی تشکیل کردہ ہے, بعد میں اس کے ممبرس میں اضافہ بھی ہوتا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ بظاہر ایک بڑی ہی زبردست پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی ڈیفینسو پوزیشن کے اوپر ہے, حکومت اس وقت برتر پوزیشن کے اندر نظر آ رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع حکومت کے حق میں بڑا بہتر جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت, جبکہ پی ٹی آئی جو ڈیفینسو پوزیشن میں, ان کی سول نافرمانی کا کارڈ بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے خلاص ہو گیا. اس سے پہلے 26 نومبر کی ایونٹس ہوئے, ان کا ورکر اس وقت بڑا مایوس ہے لیڈرشپ سے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پارٹی تتر بتر ہے, دھڑے بازی ہے, بڑی ویک پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہیں, آخری کارڈ جو ہے وہ بھی سارا پلان فلاپ ہو گیا. اس وقت اگر مذاکرات حکومت کرتی ہے تو زیادہ اچھی ٹرمز نہیں منوا سکتی پی ٹی آئی سے؟ پارٹی تتر بتر پارٹی ہے کیا؟ پارٹی تو خان صاحب ہیں. جب تک خان صاحب فرم سٹینڈ کر رہے ہیں پارٹی میں, بے شک ایک بندہ بھی نہ رہے, وہ پارٹی ہے کیا؟ ووٹ تو ملا خان صاحب کے نام پہ, ورنہ بہت سارے لوگ, میں کسی کو ڈس ریسپیکٹ نہیں دینا چاہ رہا, بہت سارے لوگ جن کا ہم نام لے رہے ہیں وہ کہاں سے جیت کے آ سکتے تھے اس صورتحال میں؟ وہ خان صاحب کی وجہ سے. خان صاحب کال دیں, مثلا یہ جو سول نافرمانی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا خد و خال دیکھ رہا ہوں, میں اس کو, they didn't use the word cancel, they used the word delayed, کہ ہم اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. 26 نومبر والے جو واقعات تھے اس میں تو وہ اپنی بات کر رہے ہیں نا. جو پارٹی 9 مئی کر کے بھی ابھی تک وہ کہے کہ نہیں ہم تو وی آر اسکاٹ فری, ہم تو آزاد پھر رہے ہیں, یعنی 9 مئی ایک واقعہ نہیں تھا, اس ملک کے ساتھ ایک سانحہ ہوا. اس سانحہ کا آؤٹ کم کیا ہے ابھی تک مجھے تو نہیں پتا, کوئی میجر کنوکشنز نہیں آئی ہیں, اب کچھ نہیں ہوا ایسا. اور جو لوگ نظر آ رہے تھے ویڈیو میں وہ الٹا آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہم سے معافی مانگی جائے, کہ
کیونکہ کل پرسوں بھی کہا گیا کہ یہ فالس فلیگ تھا. اگر میاں والی بیس پہ اٹیک، قلعہ 12,000 پہ اٹیک، فیصل آباد میں اٹیک، لاہور کور کمانڈر پہ اٹیک، ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کے پیٹرن کے ساتھ حملہ کیا گیا، تو وہ فالس فلیگ تو نہیں تھا، وہ تو ویڈیو میں لوگ نظر آ رہے تھے. اچھا، آپ نے فالس فلیگ کا ذکر کیا، ایک اور فالس فلیگ بھی جو ہے اس وقت میں خاص طور پر دیکھ رہی تھی کہ بیرونی میڈیا کے اندر اس وقت بھی وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، جو 26 نومبر کے ایونٹس ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جان جیمز یو ایس ہاؤس ریپرزینٹیٹیو، ان کی بھی ٹویٹ آتی ہے کہ ایک ریاست جو اپنے شہریوں کا قتل عام کرتی ہے. پھر آپ نے دیکھا رچرڈ گرینل جو ابھی اس وقت خاص ان کے جو ایلچی مقرر ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب کے، بڑی پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ہم جیت کے اب ہمارا دور آنے والا ہے. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ والا جو بیانیہ ہے 26 نومبر کا، یہ والا بک رہا ہے، جس میں آپ نے ایک شہادتیں، لاشیں بھی بنائی، لاشوں کی سیاست شروع ہو گئی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اسی بیانیوں کو لے کر ابھی تک چل رہی ہے. یہی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ وہ جو آپ نے کہا نا ڈیفینسو پہ ہیں، وہ نہیں ڈیفینسو پہ، وہ انہوں نے اپنی آن سلاٹ جاری رکھی ہوئی ہے. اب انفارچونیٹلی آن سلاٹ کوئی سول گورنمنٹ کے خلاف تو نہیں ہے، سول گورنمنٹ کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ آن سلاٹ اس وقت وہی 9 مئی کی کنٹینیویشن میں ہے. وہ بار بار ابھی پچھلے 2 ہفتے کے خان صاحب کے بیانات اٹھا لیں، راجہ ڈائر اور یہ سارا کچھ ایگزیکٹلی، تو وہ آن سلاٹ جاری ہے. پلس ایک پورا صوبہ ان کے پاس ہے. صوبہ مین صوبے کے ریسورسز ان کی ڈسپوزل پہ ہیں. جب بھی علی امین خان یلغار کرنے آتے ہیں، آفیشیل مشینری ہوتی ہے، بڑی بڑی مشینیں لے کے آتے ہیں. وہ پیسہ تو اس ریاست کا ہے، پیسہ عوام کا ہے، بٹ وہ پولیٹیکل پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے، بٹ ود امپیونٹی. کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ وہ پیسہ آپ نے کتنا خرچ کیا. الٹا جو سرکاری ملازمین سیاسی سرگرمی میں یہاں پر حصہ لیتے ہیں، ان کو پروموشن دی جاتی ہے، سرعام ان کو پرائزز دیے جاتے ہیں، ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے. اس لیے وہ ڈیفینسو نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگلی سائڈ بھی ڈیفینسو نہیں ہے. یعنی جو ایک ٹکراؤ ہے، جو تصادم ہے، خدا نہ خواستہ وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. لیکن اس ٹکراؤ میں ایک اور مکس بھی انٹر ہو گیا نا. یہ دیکھیں کہ کولیشن گورنمنٹ کے اپنے اندر بھی جو ہے ٹکراؤ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کس جانب جائے گا آگے دیکھنا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان وہ بڑی فرم پوزیشن کے اوپر ہے مدارس بل کے اوپر. پھر MQM جو ہے وہ بار بار جو ہے حکومت چھوڑنے کی باتیں کرتی ہے. پیپلز پارٹی کا انداز اسمبلی کی فلور پر بڑا جارحانہ ترین ہو گیا. آج بھی انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر ان کو آڑے ہاتھوں لیا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس نہیں بلایا، آپ تو آئین شکنی کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کے اندر سے، کولیشن پارٹنرز کے اندر سے بھی دراریں پڑ رہی ہیں. تو یہ کافی کب تک یہ تصادم جو ہے ان کا آپس میں اس طریقے سے ہیڈ آن کولیشن رہ سکتی ہے؟ میں کولیشن کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں دیکھ رہا. اچھا، یہ ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا میاں نواز شریف صاحب سے کوئی سیاسی مقابلہ نہیں ہے. وہ اب زرداری صاحب کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا مقابلہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ وہ KP میں ہے. وہی ان کی بیس ہے پولیٹیکل، وہیں ان کا، یعنی گھر میں علی امین خان گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان NA44 NA45 براہ راست مد مقابل ہیں. دوسری طرف MQM کراچی تک وہ پیپلز پارٹی رورل سندھ میں ان کا پروونس میں تو مقابلہ ہے، بٹ ناٹ کانسٹیچوئنسی ٹو کانسٹیچوئنسی. اس لیے یہ جو ماحول گرم ہوتا ہے، ظاہر ہے مختلف سیاسی جماعتیں اگر وہ ایک ہی سوچ رکھتی، ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوتا، ایک ہی مفاد ہوتا تو پھر ایک پارٹی ہوتی. چونکہ ان کے مفادات، ان کے ڈفرینسز، ان کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں یا ویژن ہے یا پروگرامز ہیں ڈفرینٹ ہیں، اس لیے یہ جو ہمیں وائبز نظر آتی ہیں یہ اسی طرح ہیں. اصل مقابلہ تو PTI اور ان سیاسی جماعتوں کا آپس میں ہے. ان کا جو کولیشن میں ہے ان کا کوئی آپس اچھا، اس کا جو کولیشن گورنمنٹ اور انکمبنٹ جو ہمارے پاس سیٹ اپ ہے سارا کا سارا، اس کے حوالے سے بار بار ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ بیانیہ بنانے کی جنگ ہار چکے ہیں اور نیریٹو بنانے میں، برانڈنگ کے اندر بالکل فیل ہو چکے ہیں. دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بیٹل آف نیریٹوز چل رہی ہے اس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس وقت بھی وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے. اس وقت بھی ان کی ایک بھرپور مہم ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، پاپولیرٹی ان کی ہر دن کے ساتھ انکریز ہوئے جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میکرو اکنامکلی بڑا زبردست پرفارم کرنے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اوپر ہیں. آپ نے اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھی، آپ نے دیکھا کہ ہماری جو رائس ایکسپورٹس ہیں ان میں $4 بلین کا اضافہ ہوا ہے. ریمیٹنسز کے اندر ہم نے پچھلے 5 مہینوں کے اندر 34% اضافہ دیکھا. تو یہ اتنی اسٹیبل فوٹنگ کے اوپر ڈالر اتنے عرصے سے جو ہمارا روپے کے مقابلے میں جو بڑا مستحکم پوزیشن ہے ہمارے روپی کی.
پھر بھی اس کے باوجود جو ہماری عوام ہے دے آر ناٹ بائنگ گورننس سروس ڈیلیوری. یہ کیا ان کی پرائرٹیز نہیں ہے؟ اگر گورننس اور سروس ڈیلیوری کی بات ہوتی تو 8 فروری کے الیکشن کے رزلٹس یہ نہ آتے. باقی ملک کو چھوڑیں، جہاں ان کی تیسری بار حکومت ہے کے پی میں، وہاں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. الٹا شام 4 بجے کے بعد آپ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں نہیں جا سکتے. میں جو ساؤتھ کے پی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. بٹ اسٹل ان کی پاپولیرٹی پاکستان میں ٹریڈیشنلی جو ڈیفینس ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس ہے، وہ بکتا ہے ٹریڈیشنلی. اب تو خیر ٹرمپ بھی اسی بیس پہ جیت گیا، یا لیبر پارٹی برٹن میں جیتی، وہ بھی جو اسٹیبلشڈ ایک نارم ہے اس کے خلاف انہوں نے باتیں کی، وہ جیت گئے. بٹ پاکستان میں اچھی بات ہے، کوئی کنفرنٹیشن کرے یا جو کرے، آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا، سعودی عرب، یو اے ای جو دور تھے پاکستان سے وہ قریب آ گئے، یورپین یونین کو للکارا ہوا تھا، انہوں نے بھی وہ جو جی ایس پی پلس ہے 3 ایئر ایکسٹینشن ہو گئی. ریمیٹنسز آپ نے، یو ہیو اے ویری شارپ میموری، آپ نے اچھا ریمیٹنسز کا بتا دیا. فارن ٹریڈ بھی پاکستان کی بڑھ رہی ہے، سرپلس جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے. بٹ کیا اس کی ٹرانسفارمیشن ان پولیٹیکل اسیمیلیشن میں یا ایکسیپٹیبلٹی میں ہو رہی ہے؟ اس میں ابھی کوئی خاطر خواہ وہ جو نیریٹو کی آپ نے بات کی، جو نیریٹو ہے وہ ڈائی ہارڈ نیریٹو ادھر ہی کھڑا ہے جو ان کا تھا. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ان کے فالوورز ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں. اچھا، بس لاسٹ میں آپ کی کوئک ٹیک اس کے اوپر چاہیے، بیکاز وی آر شارٹ آف ٹائم. ہمیں یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ جیسے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس وقت تمام پولیٹیکل کنفرنٹیشن کے اندر ایک مفت میں تنقید کا ہدف بن رہے ہیں. سیاست کے اندر جو ریاستی ادارے، ان کو گھسیٹنے کا جو ایک سلسلہ پی ٹی آئی نے شروع کیا، نام لے لے کر تنقید کرنا، اس کے بعد جو ہے ایک ایک کی تصدیق کرنا، ان کو باقاعدہ مورد الزام ٹھہرانا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں کیا اس بات پر متفق ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے جو ریاستی ادارے، ہم اپنے جو کور ایسینشلز ہیں ہماری ریاست پاکستان کے جو کور ستون ہیں، ہم ان کو کنٹروورشل نہ کریں؟ کور ستون پہ ہی تو حملہ ہوا 9 مئی کو. کور ستون سے پہلے جب جانور کہا گیا کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ تو جانور ہوتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق کی ایگزامپل دی گئیں پورے بڑے بڑے جلسوں میں، تو وہ تو بہت پہلے سے شروع ہوا تھا. یہ ابھی تو نہیں ہو رہا، یہ تو ابھی حکومت نہیں گئی تھی جب سائفر لہرایا گیا، وہ بھی ریاست پہ اٹیک تھا کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا. جب یہ کہا گیا کہ ہم کوئی غلام ہیں، وہ یورپین ایمبیسڈر نے خط لکھا تھا، ان کو للکار کے کہا گیا، تو ڈیمیج تو بہت سارا ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی ٹو کنکلوڈ میں ضرور کہوں گا کہ ایک ٹاکس کی اپرچونٹی بنی ہے. کہیں نہ کہیں آپ سنیل گروتھ کے ساتھ، سنیل پیس جو ہے وہ ٹاکس کریں، اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. یہ ٹیمپریچر نیچے ہے، جب آپ مل کے بیٹھیں گے، کوئی اگر آپ کے 10 ڈیمانڈز ہیں، مے بی 1 2 3 4 کوئی ایکسیپٹ ہو جائیں. کنفرنٹیشن سے، کوئرشن سے، پریشر بڑھانے سے کوئی دباؤ میں نہیں آیا، اور اس میں کسی کا فائدہ نہیں، اور الٹیمیٹ کیجویلٹی ریاست پاکستان اس کے عوام ہے. شوکت پراچا صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کے خوبصورت تجزیے کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی بہت ہی کمپریہنسولی ایکسپلین کیا کہ اگر ایک مذاکرات کی، مفاہمتی سیاست کی ایک فضا بنی ہے، تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز سائڈ پر رکھ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس تمام پولیٹیکل سٹینڈ آف کا ایک سولوشن نکالیں. چونکہ اوبویسلی الٹیمیٹلی تمام سیاسی جماعتیں جو اس بات پر تو متفق ہیں کہ آپ اپنی معاشیات، اقتصادیات کو اس وقت تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک کہ ملک میں سیاسی استحکام کا عمل نہیں ہوگا، جب تک ایک سرٹینٹی نہیں ہوگی، جب تک حکومتیں اپنی مدت ملازمت پوری نہیں کریں گی، جب تک پاکستان میں جمہوریت اور اصل عوامی طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ابھر کر نہیں سامنے آئے گی. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.